अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। एएनपी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको आड़े हाथों लेने की जानिब बढ़ रही है। उस शो कॉज नोटिस को जो उसको जारी किया गया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लीडरशिप की जानिब से, और उस पर सख्त जवाब की हिदायत भी बिलावल भुट्टो साहब कर चुके हैं। बहरहाल इस इत्तेहाद का मकसद ये था कि हुकूमत को घर भेजे वही हुकूमत जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये सिलेक्टेड लोगों का टोला है, ये फ्लॉड है। इस सारी हुकूमत को घर जाना होगा। इसके खिलाफ तहरीकें हमने देखी, इसके खिलाफ जलसे हमने देखे, बहुत सारे जलसे हैं जिसको मैंने खुद भी जाकर कवर किया और हमने लम्हा बलम्हा रिपोर्ट किया और देखा कि किस किस्म का मोमेंटम वहाँ पर मौजूद था। बहरहाल ये इत्तेहाद अब कहाँ पर खड़ा है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, इस इत्तेहाद में कितने नए इत्तेहाद बनेंगे, कितने नए धड़े बनेंगे, इस हवाले से भी प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उस ब्रेक की जानिब बढ़ें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से, उसी पीडीएम के जिसने पीडीएम ने आगे बढ़ना था और बढ़ के हुकूमत को एक टफ़ टाइम देना था, और इससे पहले जो वो टफ़ टाइम दे चुकी है उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद में कितना जो है वो गठजोड़ रहेगा और हुकूमत को कितनी जल्दी घर भेजा जाएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उनके साथ साथ सस्सी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू टू द प्रोग्राम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा सस्सी पलीजो साहिबा। सबसे पहला तो आपसे मेरा सवाल मैम ये है, ये बताइए कि इस गठजोड़ को लेके जो आप लोगों ने हुकूमत को टफ़ टाइम देना था और घर भेजना था, जो सारे प्लान्स थे, जो स्टेटमेंट्स थी, जो बयानात थे, जो जलसों के अंदर सारी बातें थी जो आपने लोगों को, आवाम को कहीं, आज चीज़ें बिल्कुल तितर बितर हो गई हैं। सारा इत्तेहाद हम टूटता नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, पार्टीज़ निकल रही हैं इस इत्तेहाद के अंदर से। ये क्या हो रहा है? शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शुरुआत हुई और बहुत सारी कामयाबियाँ भी पीडीएम ने हासिल की अपने इत्तेहाद में इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल अफसोस होता है कि कुछ नादान हमारे साथियों के जल्दबाजी में किए गए फैसलों की वजह से थोड़ा सा चीज़ें डामाडोल हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि चीज़ों को ठीक करें और बेहतर समत में चलें। जो डायरेक्शन का तयन पीडीएम ने किया था, जो हमारी वो 26 रुकात वाली रेजोल्यूशन थी, अभी इस वक्त जो ज़ाहिर बात है एएनपी का जाना ये एक बड़ा ही एक बहुत डेंट है और ये नहीं होना चाहिए था। इसमें हमारी साथी जमातों को सोचना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक विजनरी पार्टी है, लीडरशिप भी विजनरी है, तो ज़ाहिर बात है हम दूरअंदेशी से चीज़ों को देखते हैं। हम जल्दबाजी में या जो है जज्बाती होकर ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहेंगे जिससे मज़ीद जो है चीज़ें ख़राब। लेकिन ससी साहिबा, आपकी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम है और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि जी आप इतने छोटी सी सीट के लिए, इतने थोड़े से मफाद के लिए आपने ये सारा काम किया है। बिलावल साहब का भी उन्होंने जिक्र किया और ये भी उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टेड टोले का हिस्सा बन चुके हैं और अपना मफाद जैसे आप लोगों का निकला है, आप लोगों ने सारे वोट डलवा लिए हैं। किस किस पार्टी है अपोजिशन की जिससे आपने वोट नहीं डलवाए और सीटें हासिल कर ली हैं, और अब आप साथ ही कहते हैं ना इस्तीफ़े देने हैं, ना लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना है, ना ये इत्तेहाद और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इतने से छोटे मफाद के लिए ससी साहिबा ये सारा क्यों किया गया? इस आर्गूमेंट को कैसे काउंटर करेंगे आप नून लीग के? इस पर बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन मामले को हम अपने मुस्लिम लीग नून साथियों की तरह ख़राब नहीं करेंगे और चौक पर बैठकर अपनी लॉन्ड्री वॉश करना नहीं चाहेंगे। जो भी कहा गया है इसको मैं रद्द करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ये इत्तेहाद ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने में कामयाब हुआ है, और अभी पंजाब में भी जो सेनेट की सीट्स मिली हैं मुस्लिम लीग नून को, या दूसरी भी कामयाबियाँ, तो बात यह है कि ये जो शोकास नोटिस वाली चीज़ थी, ये तो बड़ी ही एक फ्रस्ट्रेशन के आलम में एक कदम था जिसकी कोई तुक, कोई जवाब कुछ भी नहीं बनता था।
اس اتحاد کا کوئی آئین تو نہیں ہے، یہ کوئی الیکشنی اتحاد تو نہیں ہے، یہ ایک جمہوریت کی بحالی بقا اور اس حکومت کے ناکام پالیسیز کے خلاف اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک اور مہنگائی دوسری جو بھی پالیسیز ہیں عوام کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد رہا ہے جمہوری قوتوں کا، اور زبردست اس میں لوگ بیٹھے ہیں. ہم سارے ہمارے جو بھی ہمارے اتحادی ہیں، میں ریسپیکٹ کرتی ہوں، ہم سب اس کی بڑے احترام کرتے ہیں، مریم صاحبہ ہوں، مولانا صاحب ہوں، جو بھی ہوں. لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے جو گولہ باری کی گئی ہے یہ ہمیں توقع نہیں تھی. یہ ایک بچکانہ چیز تھی، یہ میچورٹی نہیں ہے. اس چیز کو روکا جا سکتا تھا. یہ چھوٹی بڑی چیز سیٹ کی بات نہیں ہوتی. جب ان کو پتا تھا ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کو نمائندگی اپوزیشن میں، تو خود ان کو کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں، گفتگو یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مسرت صاحبہ کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. مسرت صاحبہ، آپ نے خیر ساری خبریں تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے اوپر ایک چیز کا بہت زبردست ایلیگیشن لگ رہا ہے، اور وہ ایلیگیشن یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیلیبریٹلی آپ لوگوں نے سیف پیسج دیا ہے تاکہ وہ آپ کو سیف پیسج دے سکے اگینسٹ دس الائنس. تو اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک مثال براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کو دیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ فائنڈنگز نکالی ہیں براڈ شیٹ کمیشن کے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے عظمت سعید شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ سویس کیسز اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو چیزیں ہیں اس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو اسٹروک آف پین سے پرائم منسٹر آج کیوں نہیں انسٹرکٹ کرتے کہ زرداری صاحب کے خلاف تحقیقات کا آغاز دوبارہ کیا جائے، اور ان کے ڈیٹیلز مل گئی ہیں ان اکاؤنٹس کی، غلط بیانی کی گئی تھی ماضی میں. دیکھیں، سب سے پہلے مفروضے ہیں ان کو کہ ہم کسی کو بھی اس لیے تیار نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی وابستگی ہے، پھر ان کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اس کو بالکل اس طرح سنا جاتا. جیسے اپوزیشن باتیں ہر وقت ویلا ڈالتی ہیں کہ شاید یہ سیکرٹ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو میں آپ کو باور کراتا ہوں کہ ان کا ایک ہی نظریہ ہے. اب نظریہ یہ ہے کہ رول آف لا اور قانون کی سپریمیسی، اور ہم یہاں پہ یعنی کہ نہ کسی کو نوازنے آئے ہیں نہ کسی کو وکٹمائز کرنے آئے ہیں. جو قانون جس کے لیے جو رستے کا تعین قانون کی شکل میں یا نظر میں ہے، ہم اسی کے تابع ہیں، اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس میں اگر وہ زرداری صاحب ہوں، وہ نواز صاحب ہوں، یا کوئی بھی اور ہو، لیکن جہاں تک رہ گئی بات کہ یہ بیانیاں صرف ایک ہی خاتون طاق سکتی ہیں کہ جو کل تک اسٹیج فیئر کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی کے ترانوں کے اوپر ماشاءاللہ سے جھوم رہی تھی، پھر مزارات کے اوپر بھی انہوں نے جا کے حاضری دی، بڑی اچھی بات ہے. اور پھر اچانک سے جو ہوا، یہ ہمیشہ دوسروں کو یو ٹرن ہونے کا تانا دینے کے بعد پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ پھر جس طرح سے انہوں نے وہ بیسکلی جو میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ شی از ناٹ پولیٹیکلی میچور، شی از ناٹ پولیٹیکلی ٹرینڈ. جو لوگ بھی نہ تجربہ کار ہوں، جو کسی پروسیس کے تحت نہ آئے ہوں، راتوں رات اٹھ کے جن کو اتنی بڑی سیاسی جماعت پلیٹ میں رکھ کے مل جائے، تو پھر وہ اس کا اسی طرح سے حشر کرتے ہیں جو کہ اس خاتون نے کیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ یہ تجربات کرتے، انہوں نے اپنے چچا کو اور کزن کو جس طرح سے نکرے لگا کے پارٹی کو ہائی جیک کیا، انہوں نے سیم ڈیمیج کر دیا پی ڈی ایم بھی. تو جو لوگ جن خوابوں کے ساتھ وہ آ کے ان کے ساتھ ملے تھے، اور دیکھیں میں اگر نیوٹرل اوپینین دوں، میں نے پہلے بھی دی، تو جس کے اوپر نون کے میرے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ اور یہ ایک پیج پہ ہو گیا. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے بیسٹ کرے جو خود کو سوٹ کرتے ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ جو انہیں سوٹ کرتا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا؟ بیکاز یہ تو ان کو ڈاج کر رہے تھے. جو مریم اور ان کی جماعت نے جب یہ فیصلہ ہوا، ان کی سیکرٹ میٹنگ آپ تمام میڈیا کے اندر ہائی لائٹ بھی ہوئی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کدھر سے آ گئی بیسکلی، تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لوئل تھا نہیں. اس کو مسرت صاحبہ جوڑا اس چیز سے جاتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں، آپ ایکشن نہیں لے رہے، پرائم منسٹر لے سکتے ہیں. براڈ شیٹ کی فائنڈنگز ہے، بڑی زبردست فائنڈنگ ہے، اس خبر کے اوپر بالکل جو ہے وہ پردہ داری کر دی گئی اور اس کے اوپر کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی پیش رفتی نہیں ہے، کیسز کے اندر ریلیکسیشنز مل رہی ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے حق میں اور یہ فیور میں جا رہی ہیں. یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہر ٹاک شو کے اندر یہ بات ہو رہی ہے.
اب دیکھیں یہ کوئی بھی بات نہیں کرتا سوائے پی ایم ایل این کے، اور وہ بھی اب کر رہے ہیں. میں عرض کرتی ہوں کہ دیکھیں جب ان کی سیکرٹ میٹنگ ہوئی جس کے اندر حمزہ نے اپوز کیا کہ ہمیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، اسی چیز سے ایگری کیا نواز شریف صاحب نے، اور پھر اس کے نتیجے میں پہلے انہوں نے ان کو ڈچ کیا تو ان کو انہوں نے بھی تو کرنا ہی تھا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور اس کو اس چیز سے ریلیٹ کرنا کہ شاید گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، خالی مفروضوں پہ مبنی باتیں ہیں. جو اہم بات ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں شیئر، کہ ہم یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے باشمول پیپلز پارٹی، باشمول آل پولیٹیکل پارٹیز، ہماری طرف سے تو کھلی بات ہوئی تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پریس کانفرنس کے تھرو ہم نے یہ بات کی تھی کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اور تمام جس طرح کی بھی ہمارے اداروں کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مزید تقویت پہنچانے کے لیے ڈیموکریسی کو، جو بھی ہمیں ریفارمز کرنی ہے ہم آن بورڈ لینا چاہیں گے. ہم ان سے ملیں گے بھی، ہم ان سے رابطے بھی کریں گے کہ آئیں ہم ساری جماعتیں آگے بڑھیں. اور ڈیموکریسی نے ایک ہی صورت میں اسٹرینتھن ہونا ہے، وہ کرپشن سے نہیں ہونا، اپنے اپنے لوٹے ہوئے دولت کو بچانے کی مہم سے نہیں ہونا، بیکاز عوام اب بہت سمجھدار ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں مسرہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سسی صاحبہ کی طرف جانا تو ویٹ کر رہی ہیں. سسی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کوئی بڑی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، وہ شاید آج زیادہ مشکل پوزیشن میں آ گئی ہے، کیونکہ اسے اپوزیشن کے باقی جماعتیں جتنی اتحاد تھا وہ تو تقریباً ٹوٹ چکا ہے یا اس سے چھوٹ چکا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت آپ کے اوپر نظر کرم رکھے ہوئے ہے، آگے چل کے اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی تناؤ آ جاتا ہے، تو آپ نہ اس سائڈ کریں گے نہ اس سائڈ کریں گے. یہ اسکول آف تھاٹ، یہ ڈسکشن جو جاری ہے، یہ درست ہے یا یہ غلط ہے؟ افواہ سازی کا ایک بھرا بازار ہے. شیخ رشید سے لے کر ہر بندہ بڑے شوق سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن پر تبصرے کرتا تھکتا نہیں ہے. سارا ان کا کام ہی اسی سے چلتا ہے. اب اس پر میں تبصرہ کیا کروں، لیکن یہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آسان حالات کب ملے، آپ خود بتائیں. ہمیشہ جب بھی آئے، لاسٹ ٹائم جب پہلی دفعہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم پوسٹ پارٹیشن، جو بھی یہ 73 سال جو بھی رہا ہے زمانہ، اور پھر اس میں جو الیکشنز کا آئین ہی نہیں تھا، بھٹو صاحب نے آئین دیا متفقہ، تو اس میں عوامی حکومتیں کتنی رہیں، پھر اس میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت کب کمپلیٹ کبھی کرنے دی گئی کہ پہلی دفعہ 2008 میں، وہ بھی محترمہ صاحبہ کی شہید صاحبہ کی جو ہے وہ لاش ہمارے کندھوں پر تھی. اور ایک بہت بڑا نقصان صرف پاکستان کا نہیں، ساؤتھ ایشیا کا نہیں، لیکن دنیا کے بڑے بہت اہم وائسز کا ہوا، جمہوری آوازیں جو تھیں. تو اب وہ اس میں ہم نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اپنے افواج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ چیزوں کو بنایا، دوسری پارٹیز کو ساتھ لے کر چلے، ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل پیکیج دیا، 18ویں ترمیم، اور ڈکٹیٹرشپ سے جو ہے وہ آئین کو صاف کیا، ان کے جو احکامات، ان کے جو آئین میں غلط قسم کے جو ایڈیشن تھے. لیکن وہی بات یہ ہے کہ ہمیں آسان کبھی بھی نہیں ملا. اب یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے ایک کوشش کی، اور ابھی بھی اس پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں. ابھی ہماری CC کی میٹنگ بھی ہونے والی 2 دن کے بعد، کہ چیزوں کو اس کا ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جانا چاہیے، تاکہ جو موجودہ حکومت ہے بجائے اس کے کہ ان کی ناکام پالیسیز اور ان کی اس پر جو ہے ہم توجہ دیں، عوام کو ریلیف ملے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمت فی یونٹ کتنی بڑھ گئی، یعنی آج CCI کا 64 پیسے میٹنگ بھی تھی، جہاں نیپرا کی رپورٹ پیش ہونا تھی، جہاں اگرا کے سارے ریویو ہونے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحفہ مل گیا 64 پیسے والا فی یونٹ والا. ٹھیک ہے، اس کا آنسر لیتے ہیں مسرہ صاحبہ سے، گورنمنٹ سے لیتے ہیں جی، وہ قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں. اب یہ بتائیں مسرہ صاحبہ، آج بھی 64 پیسے قیمت بڑھ گئی بجلی کی، مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. کل رات ایک رپورٹ تھی جس کو میں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا. پاکستان کے اندر ایک سروے ہوتا ہے، اور سروے کی فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ پاکستانیوں کے نزدیک سب سے بڑا مہنگائی ہے. دوسرے نمبر پر پاکستانیوں نے مسئلہ کورونا کو کہا. 2 آپشنز تھیں. تو آپ نے تو ذہنی طور پہ مسرہ صاحبہ لوگوں کو مفلوج کر رکھا ہے، انہیں اپنی موت کا ڈر نہیں ہے، کورونا کو کوئی ڈر نہیں. وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہمیں لے دے بیٹھی، ہمیں صرف وہی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے کبھی اس چیز سے ڈینائی نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب جب بھی لائف کال لیتے ہیں یا جب بھی ان کی کسی بھی موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے ہمیں چیز کا نہ صرف ادراک ہے لیکن مہنگائی کی وجہ ہم نہیں ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اگر اس وقت ہم بات کریں میں آپ کو عرض کروں کہ رمضان کے اندر جو پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ جو انیشیٹو لینے جا رہی ہے آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو 7 ارب کی ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں. 313 ہمارے رمضان بازار ہوں گے جہاں پہ 2018 کی جو کرائسس تھی فار آل کموڈیٹیز جس میں آپ کی دالیں چاول گھی چینی اور تمام قسم کے فروٹس سبزیاں انہی نرخوں کے اوپر ہم مہیا کریں گے اور A+ کوالٹی ہوگی. اور ہماری آپ کو پتہ ہے کہ روایات جتنی بھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو رمضان بازاروں کے اندر لاسٹ ایئر تو چونکہ لگا نہیں تھا ہم نے وہ ہیلپ لوگوں کی ویسے فائنینشلی ہم نے لوگوں کو ہیلپ کیا تھا بیکاز آف کووڈ. لیکن اس دفعہ ہم SOPs کے ساتھ ہم رمضان بازار لگانے جا رہے ہیں 25 شعبان سے آنورڈ. وہاں پہ انشاءاللہ ہر چیز کی اویلیبلٹی ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے لیکن اب شکر خدا کا کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہونے کی طرف جا رہی ہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں یا اگر ہم فارن ریزروز دیکھیں تو اس میں کافی استحکام آیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈالر کا گرنا اور روپے کی قدر میں اضافہ ہونا تو یہ وہ ساری ایفرٹس ہیں جو ہنگامی بیسس پہ جب کینسر زدہ اور ایک اگر میں یہ کہوں ICU میں پڑی اکانومی ہمیں ملی تھی تو اس کو اتنا سہارا دینا بڑی خوشائند بات ہے. اب اگلی چیز جو ہمارا کہتے ہیں آپ کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہے ہیں یہ بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے. نہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ نا کہ جب آپ کے پاس ڈسپرین لینے کے بھی پیسے نہ ہوں میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا علاج دنیا میں موجود ہے. وہ ٹریٹمنٹ فری میں نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی. یو نیڈ منی فار ایوری تھنگ. تو اس کے لیے لیکن ان حالات کا ہمیں حکومت میں آنے سے پہلے اندازہ تھا نا مسرت صاحبہ. کوئی ہمارے لیے اچنبے کی تو بات نہیں ہے. ہم نے جب آنا تھا ہمیں پتا تھا کہ جی کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. تو اچنبے کی بات تو بالکل. تو پھر کیا حالات کو مجھے یہ بتائیں کہ جن حالات میں ہمیں ملک ملا تو ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے آئے نا. یہ انڈیکیٹر آرٹیفیشل نہیں ہے آرگینک اور اوریجنل اور وہ چیزیں جس طرح سے آرٹیفیشل گروتھ کے ساتھ یہ چیزیں بڑے اچھے اچھے فگرز شو کرتے تھے یہ وہ ہے جو ایکچوئل آپ کے اس ملک کی اس وقت کنڈیشن ہے. ایکچوئل کنڈیشن ہے جو آرگینک کنڈیشن ہے. معذرت کے ساتھ جی ہمارے پاس آج ٹائم بہت کم ہے. سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں رہنما کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد ولید صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب. سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ ابھی PDM کے حوالے سے خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ہم سب کے سامنے آ رہی, ریسنٹ ڈیولپمنٹ, اسٹیٹمنٹس, بیانات, ایکشنز, ریئیکشنز, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ انہوں نے بنانے کی کوشش تو یہ کی تھی کہ میرج آف کنوینئنس, لیکن وہ انکنوینئنس بن گئی کیونکہ دونوں پارٹیز کے ایجنڈاز جو ہیں وہ مختلف تھے. ایک پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کو اپنے ایجنڈا کے اوپر لانا چاہ رہی تھی. یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چاہتی تھی کہ سارے مل کر ہم استعفے دیں, پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں. حکومت اتنے دباؤ میں آ گئی کہ وہ دوبارہ سے الیکشن میں آ جائے گی اور اس کے بعد پھر ہمارا کام بھی بن جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کا پوائنٹ جو ہے بڑا اسٹرانگ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس حکومت کے خلاف لڑنا ہے. پارلیمنٹ سے باہر ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کی اپنی سندھ میں حکومت تھی. تو یہ باتیں تو چلتی رہی لیکن آخرکار ایک ایسے نقطے پہ آ کے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو اس پہ دونوں پارٹیز, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, دونوں کے درمیان جو ہے اختلافات اس حد تک چلے گئے کہ دونوں کی لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگانا شروع کر دیے. پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, پاکستان آئیں, یہاں آ کر بات کریں, یہاں آ کر فائٹ کریں. دوسری طرف جب مریم کی باری آئی تو انہوں نے ان کو بھی سلیکٹڈ کہہ دیا. تو اس طرح سے یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے. ANP چھوڑ چکی ہے, پیپلز پارٹی کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں پارٹیز جو کہ جب PDM بن رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ آپ ہمیں جوائن کریں. کافی عرصہ لگ گیا پاکستان مسلم لیگ کو فیصلہ کرنے میں کہ ہم ان کو جوائن کریں یا نہ کریں. یہ اتحاد جو ہے کہ آگے چل سکے گا نہیں چل سکے گا, لیکن وہ بیچ چوراہے ہی ختم ہو گیا سب کچھ. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی کہ PDM میں جو ساری پارٹیز دوبارہ سے شامل ہوں, یعنی پیپلز پارٹی نہ چھوڑ کے جائے اور ANP واپس آ جائے. مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز کی جو
نریٹو ہے اس کو سب پارٹیز فالو کریں، حالانکہ وہ نہیں فالو کرنا چاہتے۔ اور ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ایسے ایک اتحاد میں جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں، کوئی بھی پارٹی، چاہے مسلم لیگ نواز ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی، کہ دونوں بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نواز زیادہ بڑی پارٹی ہے، اگر وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ فیل کرے کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے یا وہ دے آر بینگ ڈومینیٹڈ، تو اس میں وہ ریئیکشن ضرور دیتے ہیں، اور وہی ریئیکشن آیا ہے۔ اور آج پی ڈی ایم جو ہے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اے این پی کے چھوڑنے سے، اور اس کے بعد اب امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے یہ پارٹی الائنس جو ہے 11 پارٹی الائنس اب بحال ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو احمد صاحب دیکھیں، اس اتحاد کے ٹوٹ جانے کے حوالے سے کوئی ظاہر ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اس حوالے سے کئی آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں، کئی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، کئی دفعہ ٹاک شوز ہو چکے ہیں، اس سب میں یہ کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی ایک وقت کے بعد جو ہے اس اتحاد سے علیحدہ ہو جائے گی، آن ریکارڈ ہیں یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو فیئر بھی کیا جا رہا تھا، اس کو ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ تو حکومت کا تو بیانیہ آج درست ثابت ہوتا ہے جو کہتی ہے کہ مفاد پرست ٹولہ، ان کے مفاد جیسے پورے ہوں گے یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ بالکل، گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی تھی کہ ان پارٹیز کا کچھ نہیں بنے گا، اور ونڈیکیٹ کیا اسی چیز نے جو اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ حکومت جو ہے خوش ہے، وہ بڑے خوش ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ آپ ان کی پی ڈی ایم جو ہے بالکل بکھر گئی، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ عوامی مفادات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ان کے ذاتی مفادات آ گئے۔ ایک سینٹ کی سیٹ نے اس پی ڈی ایم کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ایسا سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے، عوام بھی سوال کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا پی ڈی ایم تھی جو کہ ایک سیٹ کے اوپر اس طرح سے بکھر گئی، کیا وہ عوام کے مفادات کے لیے ایک اتحاد بنا تھا کہ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کھڑے تھے یا اپنے مفادات کے لیے کھڑے تھے؟ تو اس سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک مائلیج ملا ہے، اس کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ اب بات کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو جماعتیں ہیں یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں سوچ رہی، اپنا فائدہ سوچ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ضرور تھی کہ یہ پی ڈی ایم بنتے بنتے یا پاکستان مسلم لیگ نواز یا کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹیز جو تھیں وہ عوامی مفادات کے لیے بات نہیں کر رہی تھی۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ اتنی مہنگائی، اتنی بیڈ گورننس، پھر بھی کوئی پارٹی نہیں بول رہی۔ تو جب ان پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تحریک لانچ کریں گے تو تحریک جو ہے ان کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد یہ تھے کہ عوام کے اندر یہ فیل کرانا ان کو کہ یہ ہم اپوزیشن جو ہے عوامی مفادات کا خیال رکھ رہی ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ کسی جمہوری معاشرے میں عوامی مفادات کا ان کی آواز بننا، ان کا خیال رکھنا، اور اس طرح سے حکومت کو مجبور کرنا کہ وہ ایسے اقدامات نہ لے کہ جو عوام کے دشمن ہوں۔ لیکن اس سے پہلے تھنکنگ کیا تھی کہ مسلم لیگ نواز یہ سوچتی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اپنے لیے گڑھا خود کھود رہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیوں اس کو obstruct کریں یا اس کو چیلنج کریں تاکہ یہ بہانہ بنا سکے کہ جی ہمیں تو اپوزیشن نے چلنے نہیں دیا۔ حالانکہ ان کی اپنی جو پالیسیز تھیں بیڈ گورننس کی خاص طور پر، اور مہنگائی نے بہت زیادہ لوگوں کی زندگی اجیرن کی، تو اس سے پارٹیز خاموش تھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بات کریں، بولیں، شور مچائیں، اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ ہمارے اوپر طنز کر سکے یا شکوہ کر سکے یا کمپلینٹ کر سکے کہ جی دیکھیں ہم تو حکومت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز کی پالیسی یہ رہی کہ ہمیں تو فائدہ مل رہا ہے، یعنی جیسے دیکھیں آپ پنجاب میں بزدار حکومت ہے، تو بزدار حکومت جو ہے وہ اٹ سیلف پی ایم ایل این یا کوئی بھی جو پارٹی پنجاب میں ہوتی اس کے فائدے میں جا رہی تھی، کیونکہ بیڈ گورننس ہر طرف تنقید ہے۔ پاکستان کی تحریک انصاف کے اندر جو لیڈران ہیں وہ بزدار حکومت سے خوش نہیں ہے، پارٹی خود خوش نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ لیکن پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا وہ ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور حکومت کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اب کھل کر کھیلیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ پارٹیاں جن کے اوپر آپ کئی سالوں سے چل رہے تھے ان کے مفادات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ آپ کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہی۔ اچھا یہ بتائیے کہ احمد صاحب کہ اب بات کرتے ہیں کچھ جہانگیر خان ترین کیس کے حوالے سے۔ اب جہانگیر خان ترین کیس کو لے کے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، ان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یہ واقعی ایکچولی میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول واقعی ہے، یا صرف یہ ایک آئی واش ہے، ایک احتساب کا عمل جو سب کے لیے ایک جیسا ہے، منصفانہ ہے، اس کی خاطر یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئی واش کے طور پر سارا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین جو ہیں وہ پارٹی کا اثاثہ تھے،
ایک تو ان کو وہ نہر ہو گئے، اس کے بعد دوریاں بڑھتی گئیں، کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جس میں اختلافات بڑھتے گئے عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان. لیکن اب ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہو گئے جہانگیر ترین، جنہوں نے کل آج بالکل پاور شو کیا ہے عدالت کے اندر. وہاں پیش جب ہوئے تو انہوں نے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی ہے جس میں تقریباً 70-80 کے قریب لوگ تھے، جو انہوں نے شو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے اور آپ ہمارے خلاف جو بھی کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی اسٹرینتھ شو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی لیول پہ نہ جائیں، اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو کھل کر بولنا پڑے. لیکن ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں ان کی شکایت بالکل جائز ہے کہ باقی ساری شوگر ملیں ہیں ان کے خلاف کوئی اس طرح کے مقدمات نہیں بنے، تو میرے خلاف کیوں ایسے مقدمات بن رہے ہیں؟ تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ اب یہ نیا چیلنج بن جائے گا ود ان دا پارٹی. جو کہ پی ڈی ایم گننے سے پہلے ود ان دا پارٹی بہت سارے محاذ کھڑے ہو رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے، گروپس تھے جو کہ اپنی پارٹی کو خود ہی چیلنج کر رہے تھے. وہ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے خاموش تھے. اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اب ختم ہوئی ہے تو وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے تحریک انصاف کی حکومت کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا پی ڈی ایم کے خاتمے کے بعد. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ احمد ولید صاحب موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ. وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.